बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन जारी है। मरीम नवाज़ ने आज फिर धुआंधार तकरीर की है और ये कहा कि कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक दिया इमरान खान ने। उनका ये कहना था कि बुज़दिल तुम तो सोग अवाम क्यों मनाएं, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर तुम ये कहते हो कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इनका मंसूबा था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। फिर जवाबी वार भी आए, हुकूमती वज़रा भी बोले हैं। फवाद चौधरी ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कश्मीर की कैंपेन से मायूस होकर अमरीका चले गए। मरीम नवाज़ के बारे में भी बातें की गई। आज डेवलपमेंट क्या हुई, आज कश्मीर के जलसे में बात करते हुए मरीम नवाज ने क्या कहा है, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में चोरी शुदा वोटों से जाली वजीर आजम बनने वाला इमरान खान आपका मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर हैं, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा और FIR दर्ज करवाने की भी बात हो रही है कि उन्होंने 5 लाख रुपए जो नकदी आवाम को दी थी उसे भी तहवील में लेकर उसकी भी तफ्तीश इस वक्त शुरू कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने आज आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में गुफ्तगू करते हुए जवाबी वार क्या किए हैं वो देखिए। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू जिसने एक लोहार की दुकान से शुरू हुआ, पाकिस्तान की तमाम सनदों पे कब्जा कर लिया। आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी, JPK जाती है कहती है मैं पठान, पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ, गिले बल्तिस्तान जाती है कहता है मैं वहां की बेटी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। वो मोदी जो हमारी माओ बहनों बेटियों की अस्मत दरी कर रहा है, जो हमारे नौजवान भाइयों को शहीद कर रहा है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेटी की शादी में उसको यहाँ पे दावत दी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने भी गुफ्तगू की है, उन्होंने भी धुआंधार खिताब किया। उनका क्या कहना था वो भी मुलाहिजा कर लेते हैं। आप उस वक्त आजाद कश्मीर की वजीर आजम थे ना, नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम था। सदन जनरल को बगैर वीजा के मरी बुला के शेर कराते रहे। आप नवाजी की शादी पे आपने मोदी को बुलाया। आप जब इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से आपने नाज़रीन ये मुलाहिजा किया मुराद सईद की गुफ्तगू को आपने। इससे पहले गंडापुर ने जो गुफ्तगू की वो भी आपने मुलाहिजा की। मरीम नवाज़ की गुफ्तगू भी आप जान चुकी हैं। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में मौजूद नहीं है, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है दोनों जानिब से, आप डाकू कह दें, गद्दार कह दें, आप कश्मीर का मुकदमा हार जाने वाला कह दें, जाली वकील कह दें, इस तरह की ज़बान इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल तो होती है, लेकिन इससे कश्मीर कॉज को क्या नुकसान नहीं पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, ये पूरी इलेक्शन कैंपेन मुझे तो इस तरह लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रही है। तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो सिर्फ गाली गलूच की इलेक्शन कैंपेन है। ये पूरी आप ज़रा इलेक्शन कैंपेन पे देखें। आज क्या दिन था, आज यौम शुहदाए कश्मीर था। मुझे ज़रा दोनों जमातों के जलसों में किसी एक जगह ये चीज़ दिखा दे। पहले मरियम से शुरू होते हैं, कश्मीर की बेटी है, कश्मीर की बात करती है, कश्मीर का नाम लेती है। क्या उनकी पूरी तकरीर में आज यौम शुहदाए कश्मीर का जिक्र किया गया? क्या यौम शुहदाए जो कश्मीर के शुहदा थे उनके लिए दुआ की गई? क्या इस पूरी तकरीर में यह कहा गया कि आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है? क्या ये कहा गया कि आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा? ये तकरीर क्या हो रही है? या सर तकरीर ये हो रही है कि जनाब आपने नरेंद्र मोदी की गोद में दे दिया, नरेंद्र मोदी को दे दिया। भाई आप किसको प्रमोट कर रही हैं? नरेंद्र मोदी को। आज हिंदू बनिया वहां पर जश्न मना रहा है, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की बेटी खुद कह रही है कि मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दे दिया और ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। भाई आप कभी सोचें, आपकी इन तकारीर से मकबूजा कश्मीर के शोहदा की रूहों को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी, वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को कितनी तकलीफ पहुँच रही होगी। कश्मीर की कैंपेन तो ये होनी चाहिए थी कि आइए मिलकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ें, आइए उन आज़ादी की जंग लड़ने वालों का साथ दें, उनके हौसले बुलंद करें। मुझे एक लफ्ज़ दिखा देना किसी एक तकरीर में, चाहे वो बिलावल साहब की तकरीर हो,
چاہے وہ ان کی ہو کہ کسی ایک کی تقریر میں دکھا دینا مجھے یاسر. یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ بڑا کراؤڈ ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتایا یہ جلسے کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہ جلسے جو کشمیر کی بات کرنے والے ہیں انہوں نے تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک لفظ نہیں کہا. بار بار روزانہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نریندر مودی، وہ کہہ رہے ہیں جی نریندر مودی آپ کے گھر آیا، یہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی کی گود میں دے دیا کشمیر. بھائی اس پورے الیکشن کمپین کا ہیرو تو نریندر مودی کو آپ بنا رہے ہیں، آپ سارا کچھ تو نریندر مودی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. تو یہاں پہ تو نریندر مودی کو برا کہو یار، یہاں پہ نریندر مودی کے خلاف بات کرو، یہاں پر کشمیریوں کے حق پہ بات کرو. لیکن معذرت سے میں نے بڑی الیکشن کمپینیں دیکھی ہیں، اسی کشمیر میں نے الیکشن کے جلسے ہوتے دیکھے ہیں، اسی کشمیر کے اندر میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن ایسی تقاریر میں نے پہلے نہیں سنی. مریم ایک ٹارگٹ کٹ کے آئی ہوئی ہے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے ہر تقریر میں ایک ہی بات ہے، کشمیر کا سودا. اب میں کیا کہوں، اگر ہم سابقہ چیزیں دکھائیں گے، بہت سے ماضی کی یادیں دکھائیں گے، بہت سی ایسی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے، تو اس سے آگے پھر تکلیف لگتی ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پارٹی ہیں. ہم پارٹی نہیں ہیں ابھی، ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں یاسر صاحب. پھر ایک بجلی گھر ہم الزامات نہیں لگاتے. کون تھا؟ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا ماضی یاد دلوایا ہے. وہ پروڈیوسر صاحب سے التماس ہے کہ وہ ذرا شارٹ چلائیے جو آج مراد سعید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا. آپ اس وقت آزاد کشمیر کی وزیر اعظم تھے، نہ این نواز شریف ملک کا وزیر اعظم تھا. صدر جنرل کو بغیر ویزا کے مری بلا کے سیر کراتے رہے. آپ نوازی کی شادی پہ آپ نے مودی کو بلایا. آپ جب انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے آپ نے ملاقات نہیں کی، بلکہ آپ نے بھارتی اداکاروں سے ملاقات کی. رانا صاحب یہ ہے الزام در الزام، ایک دوسرے پر الزام. کشمیر کاز کا کسی کو خیال نہیں ہے خیال. میں تو یاسر کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پروموٹ کر رہی ہیں وہاں پہ نریندر مودی کو. وہ ہر تقریر میں یہی کہتی ہیں اور اس سے شامیانے بجتے ہیں بھارت کے اندر. تحریک انصاف کے وزراء آج کھل ڈل کے سامنے آ گئے، آنا ہی تھا. انہوں نے کیا کرتے روزانہ جو کچھ ہو رہا تھا. لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے، الیکشن کمیشن کہاں پہ ہے؟ الیکشن کمیشن کا ضابطہ خیات کہاں پہ ہے؟ الیکشن کمیشن کا ضابطہ جو بنایا گیا تھا وہ کہاں پہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں نکالنی، کسی کے خلاف تقریر نہیں کرنی، بیجا تنقید نہیں کرنی، سرکاری جو ہے اثر سخ وہ استعمال نہیں ہونا، تقریر جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کے مطابق ہوں گی. کوئی ایک تقریر کسی کی ہے اور الیکشن کمیشن وہاں پہ سکھ کی بانسری بجا رہے ہیں، پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے، گالیاں وہاں پہ نکالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے بینر وہاں پھاڑے جا رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں. کوئی کرونا SOPs کا خیال نہیں، کسی کو کسی چیز کا خیال نہیں. بھارت کی خوشنودی وہاں پہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنی سیاسی جماعتوں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن مریم صاحبہ تو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں جی نریندر مودی کو. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف جو کہ وزیر جو اپوزیشن لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ کیوں نہیں جا رہے کشمیر؟ یہی ایک سوال. میں آپ کو اطلاعات تو یہ تھیں کہ وہ بھی جائیں گے. بالکل اطلاعات تھی جناب. شہباز شریف صاحب محترمہ کی تقاریر سن کے، محترمہ کا لہجہ سن کے شہباز شریف صاحب نے کشمیر جانے سے ابھی تک تو انکار کر دیا. ابھی تک ان کی گراؤنڈ نہیں بنی. بھائی گراؤنڈ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، میں ایک جلسہ میں کرتا ہوں، اگلا جلسہ یہ کرنے چلی جاتی ہیں، اور اس جلسے میں میرے جلسے میں کیا بات ہوگی، اس جلسے میں کیا بات ہو. میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ جناب برطانیہ سے 2 کالیں شہباز شریف صاحب کو آتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کشمیر کی الیکشن کمپین کا حصہ بنے. شہباز شریف صاحب واضح طور پر انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی جو زبان وہاں استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ وہاں کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں، ابھی ہم سکرین پہ وہ نعرے دکھا نہیں سکتے. یس سر، بڑے خوفناک نعرے وہاں پہ لگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں برداشت نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب کو مجبور کیا گیا، شہباز شریف نے انکار کر دیا. شہباز شریف پر پریشر ڈالا گیا، انہوں نے انکار کر دیا. شہباز شریف کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے نہ جانے سے بڑا غلط تاثر جا رہا ہے. یہ تاثر جا رہا ہے کہ جناب یہ نون اور شین والا معاملہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا اگر میں نے جانا تو پھر میں نے جانا ہے. اب مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی وہاں رہوں اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں رہیں. مریم صاحبہ کسی صورت میں کسی کے کہنے پر بھی ٹلنے کے لیے تیار نہیں.
وہ وہیں پہ رہنا چاہتی ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس الیکشن کو میں الیکشن بنا دیا میں نے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہر صورت میں یہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیتے. اگر نہ بھی مسلم لیگ نون جیتے تو اس الیکشن کی بنیاد پر ہم حکومت کے خلاف کوئی تحریک بنا سکیں. شہباز شریف جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں, شہباز شریف جو ہے وہ کسی اور نیٹ ورک سے کام کرتے ہیں. وہ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ شاید کشمیر میں نہیں چلتا, یا وہ وہاں پہ کام نہیں کرتا, کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جو انکار کر دیا ہے. اب میری اطلاع ہے کہ کل پھر دوبارہ چند شریف خاندان کے لوگ بھی اور کچھ لوگ شہباز شریف صاحب سے ملیں گے, اور انہیں کوشش کریں گے کہ کوئی ایک جلسہ وہ آ کے مقبوضہ آزاد کشمیر میں کر دیں, اور آزاد کشمیر میں جو جلسہ کرے اس سے ان کی کوئی موومنٹ اچھی بن جائے گی, کوئی اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, شہباز شریف اسی صورت میں جائیں گے اگر مریم وہاں سے آؤٹ ہوگی. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. اور مریم جو ہے وہ نہیں, مریم آؤٹ ہونے کے کوئی چانسز نہیں. تو اس کا مطلب میری اطلاع یہ ہے کہ بالکل میری اطلاع تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اگر پہلے 3 جلسے کرنے تھے یا 5 کرنے تھے یا 8 جلسے کرنے تھے, انہوں نے جلسوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے, اور انہوں نے کہا جی میں جلسے زیادہ کروں گی. یا سر آپ ذہن میں رکھیے گا, اس دفعہ کشمیر کا الیکشن جو ہے نا, یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن بن گیا ہے. اس الیکشن میں اللہ کرے یہ پرامن طریقے سے گزر جائے, اللہ کرے. مجھے اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ قائدین کی تقاریر اور قائدین کا جوش و ولولہ جو ہے اس الیکشن کو کسی اور طرف نہ لے جائے, جو مجھے نظر آ رہا ہے. میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے بہت سے دہشت گرد جو ہیں, انڈین دہشت گرد, وہ کسی طریقے سے کسی ذریعے سے یہاں پہنچ کر یہاں پر کوئی خون خرابی کرنا پیدا کریں گے, یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ پیدا کریں گے کہ جس سے جگ ہنسائی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو یہاں پہ ایجنٹ ہیں, جو ان کے سہولت کار ہیں, وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیں, کس کو نہیں پتہ چوتھی لہر, ذرا دونوں پارٹیوں کے جلسے تو دکھائیں. ذرا دونوں پارٹیوں کے جلسوں میں مجھے دکھائیں, کیا 1000 5000 یا 10,000 لوگ موجود ہیں تو 10% لوگوں نے یا 10 افراد نے حالی کیا ماسک پہنا ہوا ہے؟ تو اس پر کارروائی نہیں ہوتی, اس پر یہ ضابطہ اخلاق میں نہیں آتا. بھائی کیوں نہیں اس پہ ایکشن ہو رہا؟ جب سیاسی جماعتوں کی قیادتیں, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, وہ خود اس پہ عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہاں پہ خدا نہ خواستہ کرونا پھیل جاتا ہے, وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص مر جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے قتل کا مقدمہ کس پہ ہوگا؟ اپوزیشن پہ, حکومت پہ, سیاسی لیڈروں پہ, کس پہ ہوگا؟ تو یہاں سر ایک طرف ہم شور مچا رہے ہیں چوتھی لہر آ گئی ہے, دوسری طرف یہ ہو رہا ہے, اور شہباز شریف نے درست فیصلہ کیا ہے. یا سر بالکل درست فیصلہ کیا ہے, وہ سیاست کے اندر تلخی کو آخری حد تک لے کر نہیں جانا چاہتے. نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے جناب ان کی روزانہ پیچیاں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے. اب کوئی نہ کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہے نا. بھائی انہوں نے پیدل جانا ہے, کیا انہوں نے یہ لمبا سفر پیدل کرنا تھا؟ بھائی ہیلی پیڈ وہاں پہ موجود ہے, ہیلی کاپٹر پہ جا سکتے ہیں, گاڑی میں جا سکتے ہیں, جب تاریخ پیشی نہیں ہے تو اس دوران 2 یا 3 دن کی بریک ہے, وہاں پہ جا سکتے ہیں, جا کے ایک جلسہ کر سکتے ہیں. وہ جلسہ اصل معاملہ یہی کہ مریم نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے ان میں آپس میں سخت فرق کی وجہ سے وہ نہیں اختلافات ہیں, سخت ترین اختلافات ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو پیٹرن ہے, جس پیٹرن پہ اب چل رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی کمپین جس طریقے سے چل رہی ہے, یہ امپیکٹ کیسا ڈالے گی عوام کے ذہنوں پہ اور انٹرنیشنلی کشمیر کاز کے بھی حوالے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ پی ڈی ایم نے کراچی کا جلسہ تبدیل کیوں کیا, اس کی تاریخ کا تبدیل ہونا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ وہاں پہ کراؤڈ جمع نہ ہونا تھا, وجہ کچھ اور تھی, اختلافات تھے, تحفظات تھے. کیا وجہ بنی کہ اس کو تاریخ کو آگے لے کے جانا پڑا, اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کون کون سی جماعتیں ایسی تھیں جو تاریخ تبدیلی پر رضامند تھیں؟ رانا صاحب کی طرف بڑھیں گے. رانا صاحب, کشمیر کا الیکشن تو گزر جائے گا, پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم نے کراچی میں جو جلسہ کرنے کا اعلان کیا, اس کی تاریخ میں تبدیلی کی بڑی وجہ ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تیاری کرنا ہوگی, لیکن یہ آپشن دیا کس نے تھا؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہر صورت میں اپنی دی ہوئی تاریخ کے مطابق وہاں جلسہ کرنا چاہتی تھی, ہر صورت میں. اب کچھ لوگ کہیں گے کشمیر کا الیکشن, عید کی چھٹیاں اور دیگر معاملے. بھائی جب آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں کا شیڈول دیا تو اس وقت یہ ساری چیزیں تو سامنے تھیں. یا سر یہ شیڈول کہیں پی ڈی ایم کا شیڈول کسی ہوائی تو نہیں تھا نا. اب معاملہ یہ ہوا کہ سوات جلسے کے بعد
کراچی کے جلسے میں مریم صاحبہ جو ہیں ان کو جانے کی دعوت ملی. دعوت میاں شہباز شریف سے بالا بالا دی گئی, اور جب میاں شہباز شریف سے بالا بالا دعوت دی گئی تو میاں شہباز شریف نے اور کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ جناب کراچی کا جلسہ ذرا آگے لے جائیں. یاسر یاد کریں, اگر آپ پرانا ریکارڈ نکال لیں تو میں نے اسی جگہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا تیسرا جلسہ جو 14 اگست کو اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے نہیں ہوگا. یاد ہے جی, ریکارڈ کا حصہ نکال کے دیکھ لیں. اب یہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کراچی میں جلسہ ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ حدف تنقید بھی بنائیں گے, نہیں تو کراچی کا جلسہ تو ویسے ہی فلاپ ہے. اب چونکہ اب انہوں نے کھیم کیا کی کہ اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہونا ان کا, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں ان کا 14 اگست کا جلسہ نہیں ہونا, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ لکھ لیجئے گا. اس لیے کہ بھائی بہت سے لوگ بہت سی جگہ پہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں, آپ اندر کی بات مجھ سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں, تو کیا نہیں وہ ان لوگوں نے کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی؟ میں آپ سے کیا پوچھوں, خواجہ آصف صاحب کل کہہ گئے. ہاں تو بس ٹھیک ہے, کہہ گئے نا خواجہ آصف صاحب, تو ہم تو بڑی دیر پہلے کہہ گئے تھے. بہت سے لوگ بہت سی جگہ پہ بہت سی کمٹمنٹ کر چکے ہیں. اب ان کمٹمنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو نبھانا ہی ہے نا. وہی کمٹمنٹس ہیں جو بجٹ پاس کرنے سے لے کر دیگر معاملات تک تھی. تو اسلام آباد میں ان کا جلسہ نہیں ہے, اور کراچی کے جلسے کی تاریخ ایک دفعہ پھر چینج ہوگی. چلیں آپ ایک نئی بات لے لیں, کراچی کے جلسے کی تاریخ ہوگی, اس میں کیا منطق ہوگی؟ بھائی منطق یہ ہے, شہباز شریف نہیں چاہتے, شہباز شریف ہی جائیں گے, مریم نہیں ہوگی اس جلسے میں. اگر اس جلسے میں مریم ہوگی تو مسلم لیگ نون کی ایک بڑا گروپ پیچھے ہٹ جائے گا. پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, پی ڈی ایم کا مستقبل ہوگا. نہیں ہوگی تو پھر پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی نہیں ہوگی. دیکھیں مریم نہیں ہوگی تو پیپلز پارٹی پہ تنقید بالکل نہیں ہوگی. اس لیے مریم نہیں ہوگی کیونکہ شہباز شریف واضح کہہ چکے ہیں. مولانا صاحب بچارے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عزت بچ جائے. دیکھیں جلسہ بڑا ہو جائے گا, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. مولانا صاحب کے فالوورز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, ان کی اسٹرینتھ وہاں پہ موجود ہے. مدرسے ہیں, باقی ہیں, سکھر سے لوگ آ جائیں گے, نواب شاہ سے لوگ آ جائیں گے, لاڑکانہ سے لوگ آ جائیں گے, حیدرآباد سے لوگ آ جائیں گے. اگر 30-35 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے تو یاسر وہ لاکھوں میں گنا جاتا ہے. جلسہ ان کا کامیاب ہو جائے گا, لیکن جلسہ ہو کیوں نہیں رہا؟ جلسہ لیٹ سے لیٹ کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ حکومت کو آخری ہم نے چوٹ لگانی ہے, اور چوٹ کیسی ہے جب ایک تحریک ایک جلسے کے 2 ماہ بعد دوسرا جلسہ ہو, 3 ماہ بعد تیسرا جلسہ ہو, تو مومنٹم بنانے میں بھی وقت لگتا ہے نا. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک تاریخ اور ملے گی, اور وہ فلموں نہیں آتا تاریخ پہ تاریخ یہی چلے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے, مومنٹم دوبارہ سے بنانے میں آپ کو کتنی تگ و دو کری ہے, اور پھر اس کا اثر کیا بنے گا. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت جو سیاسی ماحول ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی استحکام لائے گا؟ ایک طرف وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے ہم ترامیم کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ کشمیر کا سودا کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہتی ہے. تو یہ جو اختلاف ہے کیا یہ سیاسی بیان ہے یا آنے والے دنوں میں ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, بہتری کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کمپین جو ہے اس کے دوران جو الزامات لگائے گئے ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ روہیل صاحب, کشمیر الیکشن میں ابھی 12 سے 13 دن باقی ہیں, لیکن ابھی سے ابتدائی طور پہ اپوزیشن نے بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا الزام لگایا پری پول ریگنگ کا. ایک واقعہ تو ہے علی امین گڈا پور صاحب کا, اس پہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی واضح ثبوت ہیں کہ واقعی آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھاندلی کی جا رہی؟ یاسر بڑی مہربانی آپ کی, میں بڑا سوچ سمجھ کے بولوں گا. جی جی. کیونکہ یہاں آج کل دلیل اور دلائل کی بات نہیں ہوتی, یہاں پہ تو صرف کیا آپ کو میں کہوں کہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جس سے نہ فائدہ ہوتا ہے, نہ کوئی بھلا ہوتا ہے کسی کا, نہ ملک کا نہ عوام کا. میں ابھی آپ کا انٹرو سن رہا تھا, اس میں آپ فرما رہے تھے کہ اصلاحات, الیکشن اصلاحات جی جی ٹھیک کر لیجیے, الیکشن اصلاحات کر لیجیے. آپ کی مجبوری ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ تو ہے نہیں,
اور نہ ہوگا. جو کچھ آپ نے کیا پچھلے 3 سال میں اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس میرے خیال میں کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ آپ یہی کام کریں. آپ نے ابھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ ایک جو آپ نے اس کا نام دیا شخصیت کا، اس کے علاوہ یہ کافی نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ اس چیز کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو میرے خیال میں اگر اس کو تحقیقات اور اس کے بنا دیا جائے، کوئی کمیٹی بنا دی جائے اور پھر اس پہ ایک تحقیقات لمبی شروع ہو جائے اور جب تک الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد اس کا نتائج باہر آئے تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. ایک سامنے آپ کے ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ مجھ سے اور اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بڑا واضح تھا ہے آپ کے سامنے گلگت بلتستان آپ کے سامنے کیا نہیں ہوا وہاں پہ، کیا کچھ نہیں کیا گیا وہاں پہ، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی. کیسے بن گئی بھائی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کیسے بن گئی، بلکہ گلگت کے عوام کو نہیں پتا یہ بن کیسے گئی، یہ کون آ گیا. ووٹ تو ہم کسی اور کو دے کے آئے تھے، نتائج کچھ اور آ گئے. چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ایک بہت بڑا مزہ ہوا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ دھند آ گئی، دھند میں وہ آپ کے پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ غائب ہو گئے، بلکہ وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا اس کا نتیجہ بھی. اور بڑھتا نہیں کیسے الیکشن کمیشن نے ایک قدم اٹھا لیا اور دوبارہ الیکشن اناؤنس کر دیا، اور جب دوبارہ اناؤنس ہوا تو پھر آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. کیا نتیجہ نکلا؟ جہاں سے پریزائڈنگ افسرز کی مہربانی سے پولنگ اسٹیشن سے ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے، وہاں پہ ہی آپ نے دیکھا کہ نتائج کیا تھے، اور بڑی شکست فاش قسم کی شکست فاش ہوئی وہاں پہ. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آزاد کشمیر دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق ہاں میرا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ، بالکل ہے، اس میں ایک حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، الیکشن کمپین ہی الیکشن کا رخ دکھاتی ہے، اور کیا فضا بنتی ہے یہ الیکشن کمپین آپ کو بتا دیتی ہے. ابھی جب مریم بیٹی وہاں پہ نہیں تھیں تو بلاول گئے تھے، اپنے جلسے کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ نے شیخ صاحب بلاول صاحب کی بات کیا، بلاول بھٹو کی بات کر دیا آپ نے خود ہی. شیخ صاحب بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر تحریک انصاف سے زیادہ تنقید جو ہے مسلم لیگ نون پہ کی ہے. انہوں نے شیر کو بلی بھی کہا ہے. وہ سیاسی، آپ اسے سیاسی کہتے ہیں؟ میں ان کو اس لیے نہیں کچھ نہیں، میں ان کے متعلق بالکل نہیں کچھ کہہ سکتا، اس لیے میں ایک ورکر ہوں، وہ ایک جماعت کے سربراہ ہے. میرے سربراہ ان کے متعلق بات کرے. میں نے تو یہی سیکھا. شیخ صاحب آپ عمران خان کے متعلق بات کر سکتے ہیں، آپ خان صاحب کے متعلق بات کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سیاسی بات کے سربراہ ہیں، تو پیپلز پارٹی کے متعلق بات کیوں نہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ عمران کے متعلق میں اس لیے آپ صاحب کہیں گے، میں اس کو صاحب بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس نے ذاتی طور پر میرے پہ وہ الزامات، وہ مسائل، وہ مصائب کیے ہیں جو شاید میری دعا تھی کہ یا اللہ کوئی سیاسی دشمن بھی کوئی کام کا دے دے، کوئی ایسا دشمن جو کم از کم برابری پہ سوچ لے. تو شیخ صاحب بالکل، لیکن آپ کے لیڈر پہ الزامات لگائے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے. نہیں، میری بات سننا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے کوئی بات کی، یہ کیا الزامات انہوں نے سنے نہیں ہوں گے؟ شیخ صاحب اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 3 سے 4 دن مسلسل میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن نون لیگ نے خاموشی اختیار رکھی، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو الہام تھا؟ سیاسی طور پہ دیکھیں، سیاست بڑی، میں آپ کو گزارش کروں، سیاست بڑی ہی نامراد چیز ہے. یہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتی، کوئی تعلق نہیں دیکھتی، کوئی سیاسی حریف کی قد کاٹ نہیں دیکھتی، عمر نہیں دیکھتی، پہچان نہیں کرتی. میں بھی اگر وہی کام کروں جو بلاول صاحب نے کیا تو میرے خیال میں پھر شاید ان میں اور مجھ میں فرق نہیں رہے گا. میں ان کی سیاسی جماعت کی سیاسی طور پہ مخالفت کر سکتا ہوں، میں بہتر الفاظ میں بات کر سکتا ہوں، میں اچھے انداز میں مخالفت کر سکتا ہوں کہ مجھے سیاسی طور پہ وہاں سے گین کرنا ہے. اب دیکھ لیجئے
کہ مریم کی آپ ایک ایک تقریر سن لیجئے. اس تقریر میں سوائے جو وہ اپوننٹ ہے اس کی وہ پی ٹی آئی اس کے خلاف بولنا، اور بولنے سے یہ کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ آپ یہ کہیں کہ بلو دی بیلٹ یا اخلاق سے گری ہوئی ہے یا ایسی بات ہے جس سے کوئی ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ بڑا خراب ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈال دیا، کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کی. اب میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ شیخ صاحب، اگر یہی چیزیں بھارتی میڈیا اٹھا کے چلائے کہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے خود کشمیر ہمارے حوالے کر دیا ہے، تو پھر ایک عام پاکستانی اور کشمیری کیا سوچے گا؟ بھائی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ سنتے نہیں ہیں یا آپ دیکھتے نہیں ہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ باتیں تو انہوں نے خود کہی ہیں؟ میں اس کو دہرا رہا ہوں، دہرانے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کشمیر اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، وہ حقیقت رہے گی. ہم ایسا حکومت کو یا عمران کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، ہماری سوچ نہیں ہو سکتی، کسی پاکستانی کی سوچ نہیں ہو سکتی. ایک فیصلہ آپ کا بحیثیت پرائم منسٹر، ایک فیصلہ عوام کا. 23 کروڑ عوام کیا سوچتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا انداز رکھتے ہیں کشمیر کے متعلق، وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ میڈیا یہ بات نہیں چلائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی کشمیریوں کے ساتھ بالکل کھڑی ہے اور بالکل لوہے کی دیوار کی طرح کھڑی ہے. پچھلے کشمیر کے الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ نون لیگ کی حکومت ہے اور انہوں نے جبرن الیکشن ہم سے چھینا ہے. پیپلز پارٹی ایک دفعہ الیکشن جیتی تو مسلم لیگ نون نے الزام یہی لگایا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی اور وہاں پہ بے انتہا زیادتی کی اور ہمارا الیکشن ہم سے چھینا ہے. اب یہی الزام آپ لگاتے ہیں جب آپ کا وقت ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کا وقت ہوتا ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے، دیکھیں میں نے بات نہیں کی، شیخ صاحب آپ نے نہیں کی، میں آپ کی جماعت کی بات کر رہا ہوں. گنڈاپور کیا نام ہے اس کا، گنڈاپور کا کیا نام ہے؟ امین گنڈاپور، امین گنڈاپور. آپ نے بات کی، میں نے بات نہیں کی. علی امین گنڈاپور. آپ کے ہی چینلز نے، آپ کے ہی سوشل میڈیا نے، آپ کے ہی ویلاگز نے یہ بات سامنے لائی عوام و ناس کے سامنے، کشمیر کے بسنے والوں کے سامنے، ہمارے سامنے، سیاسی جماعتوں کے سامنے کہ امین گنڈاپور کیا کر رہا ہے وہاں پہ، کس قسم کی وہ سیاسی سوچ لے کے، کس قسم کی وہ ذاتی سوچ لے کے، کس قسم کی حکومت کی سوچ لے کے وہاں پہ گیا. ایک بات تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے نا کہ 8 الیکشن ہوتے ہیں بائی الیکشن پاکستان میں جہاں آپ حکومت کر رہے ہیں. ان 8 الیکشن میں سے 7 الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. ایک الیکشن جو ہے وہ مار دھاڑ کر کے آپ جیت جاتے ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں کی خبریں وہاں تک نہیں پہنچتی؟ یہاں جو آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، یا جہاں آپ نے کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا، گھر دینے کا وعدہ کیا، آسائشیں دینے کا وعدہ کیا، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا، کیا یہ خبریں وہاں پہ نہیں پہنچتی؟ میرے سوال کا جواب میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ دے دیں. کوئی 10,000 کلومیٹر دور. شیخ صاحب جو میں نے سوال عرض کیا تھا اگر اس کا بھی آپ جواب دے دیتے کہ ایک دفعہ آپ نے پیپلز پارٹی پر، ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے آپ پر الزام لگایا، تو کیا وہ الزام غلط تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ مجھ سے زیادہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی نے جو الزام لگایا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، نون لیگ نے جو الزام لگایا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، وہ آپ بتا دیجئے. دونوں کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت وفاق میں، ایک وقت وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایک دفعہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی. یہ بنیاد تھی. وہ کہتے تھے انہوں نے مداخلت کی ہے. یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں ایسے نہیں ہے. اگر وہ الزام اس بنیاد پہ تھے کہ پیپلز پارٹی کے جب حکومت تھی اور نون لیگ نے الزام لگایا کہ یہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، اور دھاندلی اس بنیاد پہ کی کہ وہاں پہ ان کے وفاقی وزراء موجود تھے، تو بالکل مناسب ہے، ٹھیک کیا. اور اگر نون لیگ کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ نون لیگ کے وفاقی وزراء جو تھے وہ وہاں پہ پیسے بانٹ رہے ہیں، تو یہ غلط تھا، یہ الگ اقدام تھا. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. ایک بات. دوسرا، آپ کے سامنے میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے رکھا ہے، وزیر آباد کا الیکشن آپ کے سامنے رکھا ہے.
ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے جو اقدام اٹھایا ہے اور جو وہ اقدام اور ایکشن کرنے جا رہے ہیں وہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں. شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا میں جواب نہیں دوں گا. چلے ایک بیان ان کا یہ ہے کہ آج کل پوچھنا یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے چھوٹے میاں صاحب کا, ان کے بیان کو ایک طرف رکھ دیں, اس کا آپ جواب نہ دیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر کی کمپین میں جائیں گے لیکن وہ نہیں گئے, تو کیا اب اس معاملے کو بلاول بھٹو کے بیان سے ہم لنک کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, اس بیان کے متعلق, اس اسٹیٹمنٹ کے متعلق مریم بی بی نے بڑا اچھا, ایک بڑا سلجھا ہوا, بڑا پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ جہاں صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے یہ ذمہ داری سونپ دی مریم نواز شریف پہ کہ آپ نے جا کے اپنی کمپین جو ہے سنبھالنی ہے آزاد کشمیر کی, تو وہ اپنے صدر کے کہنے پہ چلی گئی, وہاں پہ وہ جا کے کمپین کر رہی ہیں. اور رہ گئی بات یہاں پہ کسی جلسے میں جانا, تو جس جلسے میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون جائیں گے تو میرے خیال میں شاید پھر مریم بی بی کی وہاں پہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور اگر جہاں مریم بی بی جائیں گی, جہاں پہ وہ طے ہوگا وہ جائیں گی. یہ بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کشمیر کے کسی جلسے میں جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے ٹوٹل ذمہ داری جو ہے اس کمپین کی, اس سلیکشن کے سارے معاملات کی مریم کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے. کیا پی ڈی ایم کے جلسوں میں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, مریم صاحبہ نہیں جا رہی, تو کیا آئندہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے؟ سمجھیں گے, دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں, جہاں ضرور سمجھیں, نہیں میں یہ آپ سے عرض کر دوں, جہاں ضرور سمجھیں گے صدر پاکستان مسلم لیگ نون وہ سمجھیں گے یہاں ضرورت ہے, وہ مریم کو ضرور کہیں گے, ذمہ داری ضرور دیں گے کہ آپ جائیے, جا کے وہاں پہ جلسے میں اٹینڈ کیجیے. شیخ صاحب کراچی میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ایک منٹ مجھے یہ بات کہہ لینی چاہیے. مطلب آپ شہباز شریف صاحب کی بات, مجھے کوئی ایک دن بتا دیجئے جس دن شہباز شریف صاحب ایف آئی اے, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, نیب, کون سا ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ بیچارہ پیش نہیں ہوتا. میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایک دو دن اس کو سکھ کا چین کا سانس ملتا ہوگا, ورنہ ہر کورٹ کے سامنے کھڑا ہوتا بیچارہ. تو کیا وہ کرے, وہ کوٹلی جلسے میں ہوتا, پیچھے سے نیب کی تاریخ ہوتی, وہاں پھر بھاگے جاتے, یہاں پہ پھر بھاگے جاتے وہاں پہ. تو لوکلی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہاں سے جلسہ کیا, راتوں رات واپس آ گئے اور صبح جا کے نیب میں پیش ہو گئے, یا ایف آئی اے میں پیش ہو گئے, یا جا کے سیشن کورٹ میں پیش ہو گئے, یا ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے. اب آپ ان ساری چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے شیخ صاحب سوات کے جلسے میں میاں شہباز شریف صاحب جا سکتے ہیں, اس وقت بھی پیشیاں موجود تھیں, سوات کے جلسے میں جا سکتے ہیں, تو کشمیر جو ہے وہ سوات سے دور تو نہیں ہے. لوکل ہے بھائی, خدا کے بندے یہ لوکل ہے, کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ سر سوات کی سوات اور مظفر آباد میں کتنا فرق ہے شیخ صاحب؟ 4 گھنٹے میں آپ 5 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں. تو سر مظفر آباد سے بھی آپ 5 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں. نہیں میری جان, نہیں ہو سکتا نا, مظفر آباد نہیں ہے, یہ کوٹلی میں ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں پتہ نہیں کس جگہ پہ ہو رہا ہے. پہلا جلسہ جس میں شہباز شریف صاحب نے جانا تھا وہ مظفر آباد میں تھا, جس پہ اعلان مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اس ایشو کو آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کو آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ شیخ صاحب وہ لیڈر ہے پاکستان کے, شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں. یہ اگر لیڈر کی مرضی ہے, اس سے آپ کمال کرتے ہیں. آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیجئے کہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ذمہ داری کسی کو بھی دی, جس کو ذمہ داری تویز کر دی وہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا. اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے, یعنی آپ کے مطابق ذمہ داری جس کو تفویض کر دی گئی اس کے بعد وہ جائیں یا نہ جائیں یہ ان کا اپنا استصواب رائے ہے. شیخ صاحب آگے بڑھ کے پی ڈی ایم, ان کا سوابدید ہے. ٹھیک شیخ صاحب, پی ڈی ایم کا جو کراچی میں جلسہ تھا اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی, تاریخ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تیاری نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ میں چونکہ پی ڈی ایم کے اس لیول پہ نہیں ہوں اور نہ میں ان کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں, کیونکہ میں پی ڈی ایم کا نہیں ہوں, اپنا رکن نہیں ہوں, مطلب اس کی کمیٹی کا رکن نہیں ہوں جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کب جلسہ ہوگا کب نہیں ہوگا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, بہت ساری چیزیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں.
آج کل تو جلسہ رکھنا، اور آج کل کے موسم میں جو جلسہ رکھنا اور جلسے کو کامیاب کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو موسمی حالات ہیں وہ اس کام کے نہیں ہیں. ہر چیز کو دیکھنا انہوں نے. پی ڈی ایم نے اگر فیصلہ کرنا ہے وہاں پہ جلسے کا تو جلسہ کریں گے، اور اگر جلسہ کریں گے تو جلسے سے خطاب بھی کریں گے. اب مطلب چلے شیخ صاحب ہم اس طرف آ جاتے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں جو جس چیز کا آپ کو علم ہے یا جس کا سوال ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہم اسی طرف آ جاتے ہیں. مسلم لیگ نون جس کے آپ ایم این اے ہیں اور آپ پارلیمنٹ کے ایک بڑے معزز ممبر ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، کیا مسلم لیگ نون آئندہ آنے والے اجلاس میں کوئی فائنل حکمت عملی جو پہلے دن تھی کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، چلے وہ تو ختم ہو گئی کہ استعفوں کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، لیکن مسلم لیگ نون کیا آئندہ آنے والے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے گی، کوئی متحدہ اپوزیشن بنے گی؟ میرے خیال میں پارلیمنٹ میں تو ایسا کوئی میں نے دیکھا نہیں ابھی تک، تو میں نے ایسا محسوس نہیں کیا، نہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی معاملے پہ اختلاف رکھتے ہوں. جہاں پہ بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جو اپوزیشن نے مل کے طے کرنی ہے تو میرے خیال میں سارے کرتے ہیں، وہ مل کے کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی مشاورت کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر یہ بیان بازی چل رہی ہے تو یہ الیکشن کمپین کا حصہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. بہت شکریہ شیخ روہیل اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین سیاسی صورتحال پہ ہم کسی حد تک بات کر چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بھی آ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہتی ہے کہ ہم جس سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں حقیقت کیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور چودھری صاحب نے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن کمپین سے مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے ہیں. پھر آج یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ وہ اپنی کسی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے امریکہ گئے ہیں. چلو اور بھی کوئی الزام ہے تو بتا تاکہ ایک ہی بار میں یہ وفاقی وزراء کی جانب سے لگایا جا رہا ہے، ہم نے نہیں بات کی. وفاقی وزراء کوئی سنجیدہ لوگ ہوں تو ان کی بات کریں. کون سی وہ ایک ادھر چھوڑا ہوا ہے جو بدتمیزیاں کرتا ہے، جو پیسے تقسیم کر رہا ہے، جس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے. دوسرے سوائے بدتمیزی کے ان کے پاس کوئی ہے بات کرنے؟ بلاول صاحب نے سب سے پہلے ہم نے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے، سب سے پہلے کیمپین سٹارٹ کی. انہوں نے ایک مرلہ پہلے مکمل کیا، پھر دوسرا مرلہ مکمل کیا. اب آلریڈی کشمیر کے الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے وہاں پہ کچھ میٹنگز تھی. وہ میٹنگز کر کے وہ واپس آ کے مظفر آباد میں جلسہ جو تیسرا مرلہ ہوگا باغ اور مظفر آباد میں وہ جلسہ کر رہے ہیں. تو وہ کبھی کہتے ہیں بھاگیں. ایکچوئل تو انہوں نے پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ امریکہ وہ چلے کیوں گئے ہیں، کیوں جان نکل رہی، اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آیا. جو صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر میں جلسوں میں مسلم لیگ نون کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. بہت سی چیزیں رکھیں، میاں نواز شریف کے حوالے سے، مریم صاحبہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی کہ ہمارے کارکن ہمیں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہ جائیں. ہم نے ان کارکن کی باتوں پہ یقین نہیں کیا، دھیان نہیں دیا اور ہمیں رزلٹ بھگتنا پڑ گیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کارکن کی بات پہ رکھنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے تھی. مسلم لیگ نون سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف اپنا ایک سیاسی سٹنٹ ہے اور یہ سیاست کو چمکانے کے لیے اور الیکشن کمپین میں تھوڑی سی گرما گرمی پیدا کرنے کے لیے ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. پہلی تو بات ہے جو بھی سیاست کرے گا وہ ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم اپنی سیاست چمکائیں یا اپنی سیاست کریں. اس میں کیا غلط ہے؟ نون لیگ نہیں کوشش کر رہی کہ اپنی سیاست کریں، پی ٹی آئی نہیں کوشش کر رہی، ساری بات. لیکن چودھری صاحب نون لیگ کی جانب سے ہدف تنقید پیپلز پارٹی کو نہیں بنایا جا رہا. ایک منٹ، ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے الیکشن لڑ. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سیاسی باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے، اس میں کیا غلط کا ہے؟ ہاں البتہ انہوں نے آخری جلسے میں یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ بدتمیزی نہیں کرے گا، مریم نواز کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کرے گا. یہ میں ہدایت کر کے جا رہا ہوں، یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں محترمہ بنظیر بھٹو نے ٹرین کیا.
اور جو لطیف اکبر پہ اٹیک کیا نون لیگ کے لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. باقی سیاسی باتیں کی ہیں، وہ سیاسی باتیں حقائق ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اس میں کیا غلط کی ہے؟ اگر کوئی غلط بات کی ہے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں. کشمیر کا الیکشن ہے، کشمیر میں 5 سال حکومت رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کشمیر کی جو حکومت تھی وہ آپ کشمیر کے کمپین میں بھی ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر ڈیلیور کر سکیں؟ نہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکے. یہی تو ریزنٹمنٹ ہے نون لیگ کے خلاف. لیکن آگے جو پی ٹی آئی ہے اس کے خلاف یہ ہے کہ یہ تو مہنگائی، بے روزگاری. اب پیپلز پارٹی نے تو وہاں پہ یونیورسٹیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ میڈیکل کالجز دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ کے ذریعے لوگوں کو فنڈز دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت سارا کام کیا ہے جو کہ کسی اور جماعت نے اگر کیا ہے تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے. تو اس لیے اس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی کہ انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا 5 سال کے اندر. نون لیگ اگر کچھ کیا ہے تو وہ بتائے نا. مریم نواز یہ کیوں نہیں بتاتی وہاں پہ کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں ان 5 سالوں کے اندر؟ وہ بتائیں اگر ان کے پاس کرنا ہے. اگر بلاول صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، پیرپور کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ یونیورسٹی دی ہے، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج دیا ہے، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی کریں. اگر کچھ دیا ہے انہوں نے، کچھ کیا ہے کام تو کریں. بتائیں چودھری صاحب، اس وقت جو طرز سیاست ہے اور جو طرز کلام ہے اس میں اتنی شدت کیوں آ چکی ہے؟ غدار کہہ دینا، ڈاکو کہہ دینا، کسی کو جعلی وکیل کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ بھارت کی جھولی میں کشمیر ڈال دیا. یہ طرز سیاست، یہ جو اب جنم لے رہا ہے، یہ سیاست پہ اور عوام پہ کس طرح کا اثر ڈالے گا؟ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ غیر معمولی الیکشن ہے چونکہ کشمیر کے 70 سال کے اندر سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا. یہ الیکشن اس سٹیٹس کی تبدیلی کے بعد ہو رہا ہے. اب اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اس کو بالکل آپ لوگوں نے اس کو یہ چور ڈاکو کا کہنا غلط بات ہے. سیاسی بات کریں، پالیٹکس کا حق ہے. اور یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے اور وہ ورلڈ کپ کیا جیتا تھا کہ انہوں نے کشمیر انیکس کر لیا. کبھی ضرورت نہیں ہوئی ہے. جو سب آج شہدائے کشمیر ڈے تھا، مسلم لیگ نون کا بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، وہاں پر تحریک انصاف کا بھی جلسہ ہوا، لیکن دونوں جلسوں کے اندر کسی جگہ بھی شہدائے کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک آزادی کشمیر پہ فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، دیکھیے آج ڈوگرا راج کے خلاف جو تھی اس کا دن تھا اور اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے انہوں نے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے کشمیر کی آزادی کا، جہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو کھالیں ان کی اتاری گئیں، ان کو درختوں کے ساتھ پھانسیاں دی گئیں. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کشمیر کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ دن ہے، آزادی کا ایک دن ہے. تو بالکل کرنا چاہیے تھا یوم شہداء کو آج خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں جو آج خراج تحسین پیش نہیں کر سکی، خراج عقیدت پیش نہیں کر سکی، تو وہ کیا آنے والے وقتوں میں کشمیر کی آزادی میں کوئی رول ادا کر سکیں گی؟ دیکھیے یہ تو دیکھنا ہے کہ جو پرسپیکٹو تھا دونوں سیاسی جماعتوں کا، بڑی سیاسی جماعتوں دونوں کا غلط ثابت ہوا ہے پرسپیکٹو. اگر آپ غور کریں تو پرسپیکٹو یہ تھا ان دونوں کا، ایک مودی کو ادھر بلا کر بیٹھ گئے تھے، دوسرا مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگ رہا تھا. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے. یہ مودی، آپ انڈیا کو اور مودی کو آپس میں مت ملائیں اور یہ بالکل انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن مودی کوئی اور ایک بچر آف گجرات ہے اور قسم کا بندہ ہے. اس سے اس قسم کے یعنی الیکشن کمپین کی جانی چاہیے لیکن زبان درازی نہیں کی جانی چاہیے، ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملے نہیں کیے جانے چاہیے. سیاست کیجیے، پرفارمنس پہ بات کیجیے، جو پرفارمنس کسی کی جانب سے دی گئی اس میں جو خلات ہے اس پہ بات کیجیے اور پھر اپنی کمپین کو آگے بڑھائیے. تو اس سے تشخص بھی بہتر رہے گا اور امپیکٹ بھی برا نہیں پڑے گا. بہت شکریہ چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.